अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी सर्कस के हवाले से इससे पहले तकरीबन 3-4 व्लॉग कर चुका हूं और आज इलेक्शन कमीशन में क्योंकि वहां सर्कस कंटिन्यूसली जारी है और मेरे पास इस्लामाबाद से मेरे अपने दोस्तों और ज़राए से ख़बरें मुसलसल आ रही हैं, तो एक व्लॉग और मैं अभी इसी पे करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ताज़ा तरीन क्या करतब दिखा रहे हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब। ताज़ा तरीन वारदात आज मंडे वाले दिन वहाँ ये हुई है कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने एक इंकशाफात भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया, इकबाल जुर्म किया कि मैंने और मेरे साथ 2 शरीक मुजरम थे, शरीक मुल्ज़मान, उनका नाम लिया उन्होंने, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। हमने धांधली की इस इंतखाबात में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में और पिंडी डिवीज़न के कौमी असम्बली के 13 हल्के और सूबाई असम्बलियों के 26 हल्कों में हमने जो लोग हार रहे थे उन्हें जितवाया और जो जीत रहे थे उन्हें हरवाया। इस इंकशाफ के बाद पूरे पाकिस्तान में एक थरथली सी मच गई, ताकि हमारे जो मुक़्तदर हल्के थे जिनके हाथ में इस वक्त इक़्तिदार और इख्तियार है, उन्हें इस सारी थरथली को ज़रा लो पेस पे ले जाने के लिए पाकिस्तान भर में उन्हें ट्विटर बंद करना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा, बाज़ इलाकों में इंटरनेट की स्पीड स्लो करनी पड़ी, फिर जाके ये थोड़ी सी थरथली कम हुई। मेरे ख्याल में हमारे मुक़्तदर हल्कों के पास इस वक्त सिर्फ यही एक सलूशन रह गया है कि काम सीधा कोई नहीं करना, लेकिन जब भी कोई परेशानी हो पब्लिक में, कोई अनसर्टेनिटी और इस तरह की कोई बेचैनी का आलम हो, तो आप इंटरनेट बंद कर दें या स्लो कर दें। हालांकि उसका उल्टा इफेक्ट ये होता है कि जो ही लोग देखते हैं अपना इंटरनेट बंद है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या हुआ है, और जिनको नहीं भी पता होता उन्हें भी पता चल जाता है कि ये हुआ है। तो लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर हैं पिंडी डिवीजन के थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका अगर किसी को नहीं भी पता चलना था तो वो इंटरनेट बंद करने की वजह से उन्हें भी पता चल गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों ने इस पर तहकीकात करने के लिए उन्होंने एक प्रोब कमेटी बनाई। उस प्रोब कमेटी के 4 मेंबरान हैं। सरबराज मेंबर हैं सिंध से, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं वो हैं निसार दुरानी साहब, बाकी 3 हैं। इस पर हम कल बात कर चुके हैं, लेकिन आज अभी उनको 3 दिन दिए गए थे उस प्रोब कमेटी को कि आपने 3 दिन में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके आपने रिपोर्ट देनी है और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा जो भी होगा। कल ये बात हुई, आज पहला दिन था और आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चकवाल, जेलम, तलागंग, मरी और अटक और पिंडी के आरओज को बुला के उनके बयानात का सिलसिला शुरू होना था प्रोब कमेटी के सामने। लेकिन उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि वो बखलाए हुए हैं और पाकिस्तान भर से जिस तरह का प्रेशर आ रहा है, उन्होंने आज एक फैसला सुना दिया अपना। प्रोब कमेटी अभी काम कर रही है, उन्हें 3 दिन दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने फैसला सुना दिया कि लियाकत चट्टा जो कमिश्नर थे रावलपिंडी डिवीजन के, उनके खिलाफ इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करने और फौजदारी के फलां शिक के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से अगर कोई बंदा पूछे कि हुजूर आपने प्रोब कमेटी क्यों बनाई थी, अगर आपने ये करना था, प्रोब कमेटी का 3 दिन आपने टाइम दिया, उसका इंतज़ार कर लेते कि वो आपको बताते कि उन्होंने क्या क्या संगीन जुर्म किया है और क्या क्या खिलाफ वर्जी की है, और अगर उनकी बात में कोई हकीकत है तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन आपने तो फौरी तौर पर FIR कटवाना शुरू कर दी उनके खिलाफ, और अगर आपने FIR कटवानी है इसका मतलब है कि आपको ये शक था कि पाकिस्तान भर से और भी कोई कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कोई और भी सामने आ सकता है और वो भी आपका ये धांधली का धंधा है उसको बेनकाब कर सकता है। आपने उन लोगों को डराने के लिए कि अगर कुछ और लोग भी इस तरह का काम करने का सोच रहे हैं तो उन्हें डरा दिया जाए कि देख लें आपके खिलाफ इतनी संगीन FIRs होंगी और फलां शिक के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक हिफ्ज़ मातकदम के तहत इन्होंने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। हालांकि प्रोब कमेटी अलग से बैठी हुई है और उसने काम आज ही शुरू किया है, ये तो उनकी अफरा तफरी का आलम है। लेकिन उससे और इस कमेटी में, उस कमेटी का भी अगर देखा जाए तो उसमें निसार दुरानी साहब हैं जो सिंध से मेंबर हैं, बाकी जो 4 मेंबरान हैं, टोटल 4 मेंबरान हैं, बाकी 2 मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ऐसी हरकतों की वजह से उनसे नाराज़ हैं। एक मेंबर जो हैं वो बैक बेंचर हैं, वो बहुत स्लो से हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते चीज़ों में, उन्हें तो बुलाया नहीं गया। लेकिन ये जो निसार दुरानी साहब हैं ये इंतहाई बड़ी हैं, क्लोज हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उन्हें लगाया गया है कमेटी में। दूसरे साहब जो हैं वो हैं सैयद आसिफ हुसैन साहब जो स्पेशल जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कुछ दिन पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, उमर हमीद जो सेक्रेटरी थे उन्होंने नासाजियत तबाह की वजह से रिज़ाइन कर दिया, तो फिर इन्हें लगाया गया सैयद आसिफ हुसैन साहब को। और ये वही हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी थे
چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ میں جب یہ وہاں چیف سیکرٹری تھے اور ان کے بہت گہری دوستی تھی، ابھی انہیں اسپیشل بلایا گیا ہے یہاں اپنی مدد کے لیے. اس کا مطلب ہے پہلے نثار درانی صاحب وہ ممبر ہیں اس کو جو پروگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جو چیف صاحب کے بہت اچھے بیسٹ فرینڈز مانے جاتے ہیں، پورا الیکشن کمیشن جانتا ہے. دوسرے صاحب جو ہیں سیکرٹری وہ ہیں جو پہلے آپ کی گڈ بکس میں تھے، آپ کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری انہوں نے کام کیا تھا آزاد کشمیر میں. آپ نے انہی خدمات اور انہی دوستی کے چکر میں انہیں آپ الیکشن کمیشن میں یہاں کنٹریکٹ پہ آپ نے سیکرٹری رکھ لیا. تیسرے جو ممبر ہیں وہ اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال حسین صاحب ہیں، انہیں بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے کنٹریکٹ پہ بلایا، وہ بھی آپ کی ذاتی دوستی ہے، تعلق ہے یا جو بھی ہے. اور چوتھے ممبر ہیں ایڈیشنل ڈی جی لا، ان کے بارے میں میری بات نہیں ہو سکی سورس سے، لیکن کل تک میں ان کے بارے میں معلومات بتا دوں گا کہ ان کا کیا الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاحب سے ذاتی تعلق ہے. اب تحقیقات اس بات کی ہونی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کنہوں نے کی ہے نہیں کی، اور اس دھاندلی میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اور جو کمشنر چٹھا صاحب اور ان کا پورا عملہ، ان کا کیا عمل دخل ہے. اس دھاندلی جن لوگوں نے کی ہے اس معاملے پہ پروب کمیٹی جو بٹھائی گئی ہے وہ سارے الیکشن کمیشن کے اپنے بندے ہیں. یہ کیا فیصلہ وہ کریں گے اور کیا پروب کریں گے اور کیا آگے فیصلے ہوں گے دیکھ لیں. لیکن اس سے بڑا ایشو یہ تھا کہ کل لاہور کے ایک ماہ ناز رپورٹرز رائے ثاقب کھرل صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 اور رپورٹر بھی تھے، انہوں نے کل ایک ایسی پرنٹنگ پریس پہ چھاپا مارا جہاں میاں نواز شریف صاحب کے حلقے NA 130 لاہور اور NA 15 مانسیرا کے تو انہوں نے دکھائے بھی بیلٹ پیپر، 130 کے بیلٹ پیپر انہوں نے دکھائے نہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ شریف فیملی کے ہی زیادہ وہاں پرنٹ ہو رہے تھے جن کے نمبر پورے کرنے ہیں آپ بیلٹ باکس میں، کیونکہ فارم 47 میں تو جس طرح یوں توں کر کے جتوا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون والوں کو، لیکن ان کو کور کرنے کے لیے اب وہاں پرائیویٹلی لکشمی چوک کے ایریا میں رانا احسان صاحب ہیں جو ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق بتایا جاتا ہے، ان کی پرنٹنگ پریس ہے اور وہاں وہ پرنٹنگ ہو رہے تھے، بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے. وہ باقاعدہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا دیے رائے ثاقب کھرل صاحب نے اور باقی رپورٹرز نے جو وہاں گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے ہی انہوں نے 15 پولیس کو بھی کال کیا اور وہاں جو لڑکا پرنٹ کر رہا تھا، اور باقی تو کچھ تو ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن ایک شاید انہوں نے قابو کر لیے، 2 بندے انہوں نے پرنٹنگ پریس کے قابو کر لیے، وہ پولیس کے حوالے کر دیے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں وہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہے تھے. الیکشن ہوئے 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور وہاں جتنے ووٹ پول ہونے تھے وہ باکسز میں چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ باکسز سیل ہیں، لیکن سیل کس نے لگانی ہے، کس نے توڑنی ہے اور دوبارہ کس نے لگانی ہے، سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس سارے دھندے میں ملوث ہو اور وہ خود ہی یہ چاہتے ہوں کہ اپنی مرضی کے انہوں نے دھاندلی کر کے نتیجے نکالنے ہیں، تو پھر کون سی سیل اور کون سی سیل نہیں؟ سیل توڑ بھی لیں گے اور دوبارہ لگا بھی دیں گے، سیلیں بھی ان کے پاس ہیں. اور پرنٹنگ انہوں نے کی، پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان جو ادارہ ہے سرکاری جہاں سے یہ سارے بیلٹ پیپر پرنٹ ہوتے ہیں، وہاں سے پرنٹ اس لیے نہیں کرائے گئے کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہیں اور میں بھی وہ نہ مانے ہوں اور وہاں اتنا بڑا عملہ ہوتا ہے، سٹاف ہوتا ہے، تو وہاں سے چیزیں لیک ہو جائیں گی. تو انہوں نے ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس لکشمی کے ایریا میں، لکشمی چوک کے ایریا میں لاہور، وہاں سے وہ پکڑے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کو بندہ ان سے پوچھے کہ حضور آپ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، آپ کا اتنا سارا وہ تھا، اور آپ کو آج آپ کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ نے الیکشن کے 10 دن بعد آپ نے اپنے ووٹ پورے کرنے کے لیے، جعلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ پرنٹنگ پریس سے بیلٹ پیپر پرنٹ کروا رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یہ بیلٹ پیپر پرنٹ کرانا، اور آپ یہ کروا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے وہاں سے کروا رہے ہیں. آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور مقابلہ آپ اس سے کرنے جا رہے ہیں جو جیل میں باندھا ہے، جسے ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، اسے بھی نہیں کرنے دیا گیا، اس کی ٹیم کو بھی نہیں کرنے دیا گیا. جو لوگ اس کا جھنڈا لے کے باہر نکلتے تھے انہیں بھی پولیس اریسٹ کر رہی تھی، اس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں. اور حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے. آپ کو تو ویسے ہی آپ کے اپنے خواجہ آصف صاحب کی زبان میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی احساس ہوتا ہے، کوئی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا. آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور اب جب رائے ثاقب کھرل، میرے خیال میں یہ سکوپ آف دا ایئر ہے، ہماری میڈیا کی زبان میں سکوپ آف دا ایئر کہا جائے گا. اتنی بڑی یہ سٹوری ہے جو رائے ثاقب کھرل نے کی ہے، ہیٹس آف ٹو ہم. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تحقیقات الیکشن کمیشن کی نظر سے بھی نہیں گزری ہیں، اور الیکشن کمیشن ابھی لیاقت چٹھا والے معاملے کو اس پہ مٹی ڈال رہے ہیں. اوپر سے یہ سٹوری آ گئی ہے، اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. لیکن رائے ثاقب کھرل صاحب کے گھر پہ ایک ویگو ڈالا پہنچا ہے اور انہیں اٹھا کے لے جانے والے اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں کہ انہیں کہاں لے گئے ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سارے بند ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے ٹویٹر سے پرانی ٹویٹس بھی ہٹوائے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، اور خیر خرید سے وہ واپس اپنے خاندان کے پاس پہنچے، رائے ثاقب کھرل اور باقی لوگ. لیکن اس موقع پہ ہماری جو میڈیا کی تنظیمیں، افضل بٹ صاحب PFUJ والے، رانا عظیم صاحب PFUJ والے، ارشاد انصاری
ارشد انصاری لاہور کے پریس کلب کے جو کرتا درتا ہیں، باقی لوگ جو اس وقت الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، مظہر عباس صاحب ہیں PFU والے کراچی والے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس وقت آواز بلند کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت رائے ثاقب کھرل کے اعزاز میں پاکستان بھر کے بڑے بڑے پریس کلبز میں تقریبات ہونی چاہیے تھیں کہ اتنی بڑی سٹوری اس بندے نے بریک کی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا جو بندہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ الیکشن کے 10ویں دن ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے جیلی بیلٹ پیپر پرنٹ کروا کے اپنے بکسے بھروا رہا ہے اور اپنے ووٹ پورے کر رہا ہے. اتنی بڑی یہ سٹوری تھی. اس پہ تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان راجہ سکندر سلطان صاحب کو اگر انہیں بھی کوئی شرم، احساس، حیا اور غیرت کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اب تک ریزائن کر کے گھر جا چکے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس کا ذکر بھی ابھی تک انہوں نے نہیں کیا اور اس پہ کوئی تحقیقات کا بھی آغاز نہیں کیا. ابھی وہ کمشنر چٹھا والی سٹوری پہ جو ہے مٹی ڈال رہے ہیں. اینی ہو، رائے ثاقب کھرل صاحب کی سٹوری تو سائڈ پہ ہے. جس طرح میرا آپ سے وعدہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جاری سرکس پہ میں اس تک 3-4 ولاگ پہلے کر چکا ہوں، مزید بھی بتاتا رہوں گا. ایک اور نئی سٹوری سنیں، وہاں ایک اور واردات کیا ہوئی ہے کہ ادھر مانسیرا کے ووٹ پورے کرنے کے لیے میاں صاحب کی فیک پرنٹنگ ہو رہی ہے. ادھر مانسیرا کے علاقے میں وہاں RO کے آفس کے قریب سے وہاں لوکل مقامی لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں جلے ہوئے بیلٹ پیپر ملے ہیں. اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالیں گے، اس پہ کوئی بات نہیں کریں راجہ سکندر سلطان صاحب. حضور ادھر سے نئے جیلی پرنٹ کروائے جا رہے ہیں، ادھر جو اصلی بیلٹ پیپر تھے وہ وہاں سے باکسز سے نکلوا کے جلا دیے گئے ہیں اور وہ جلے ہوئے لوگوں کو ملے ہیں اور وہاں مقامی لوگوں نے وہ اٹھا لی ہیں اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہیں. ایک اور سٹوری آپ کی نظر کر دیں. حاجی گل شاہ آفریدی، شاید یہی نام ہے ان کا، حاجی گل شاہ آفریدی صاحب، وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی تھی. شاہ جی گل آفریدی ان کا نام ہے. تحریک استحکام پاکستان پارٹی تھی ان کی، جو 2023 میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں ضم کر دی تھی. بعد ازاں اسی پارٹی کے جو سیکٹری تھے نور صاحب، انہوں نے یہ پارٹی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ سودا کر لیا. پرویز خٹک صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر بن گئے اور وہ چیئرمین بن گئے، اور وہ بندہ جو پہلے سیکٹری تھا شاہ جی گل آفریدی کے ساتھ، وہ سیکٹری بن گیا. انہوں نے یہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا نام چینج کر کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز رکھ لیا اور یہ وہ پارٹی ہے. اب شاہ جی گل آفریدی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگلے روز 7 بیلٹ پیپرز کی جو بکس ہوتی ہیں، پوری کتابیں ہوتی ہیں، وہ ایک بک میں شاید 100 یا 100 سے بھی زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، 7 بکس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لا کر دی ہیں جن پہ ٹھپے پہلے سے لگے ہوئے تھے. جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی ہے، یہ شفاف اور صاف الیکشن کرا رہے ہیں. شاہ جی گل آفریدی نے راجہ سکندر سلطان صاحب آپ کو پیش کیے ہیں. اس کی خبر آپ نے میڈیا پہ نہیں جانے دی، لیکن 7 کتابیں کہاں سے لیک ہوئیں، کیسے گئیں اور وہاں ٹھپے کیسے ایڈوانس میں لگ گئے، نو بڈی نوز. اور آپ بتانے بھی نہیں لگے میڈیا کو. چلیں اور بھی سٹوریاں ہیں، لیکن میرے خیال میں آج اتنی ہی کافی ہیں. اس سے زیادہ پھر کر لیں تو ولاگ لمبا ہو جاتا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف میں دوبارہ ہوں گا کہ میاں صاحب، آپ کو یاسمین راشد سے مقابلہ آپ نہیں کر پائے، اور آپ نے وہ جو شہزادہ ہے، شہزادہ گستاصب خان مانسیرا NA-15 والا، آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ریکارڈ بریک کرتے، جس طرح عمران خان نے ریکارڈ بریک کیا کہ عمران خان جیل میں ہیں اور عمران خان کے میاں والی کے حلقے میں جو ان کا اپنا حلقہ تھا، وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست جمال احسن خان کو کھڑا کیا اور اس کا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں تھا، صرف وہ عمران خان کا دوست ہے. عمران خان نے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، میں جب باہر آؤں گا تو دوبارہ اسی سیٹ سے میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا. جمال احسن خان، پاکستان میں صرف 3 بندے ہیں جنہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ایک جمال احسن خان صاحب ہیں، ایک انیکا مہدی ہیں جو PTI کی امیدوار ہیں حافظ آباد سے، انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور جیتی ہیں. اور ایک ان کی مخالف سائرہ افضل تارڑ جو ہاری ہیں، لیکن انہوں نے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. میاں صاحب ووٹ اس طرح لیے جاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن اس نے دوست کو کھڑا کر دیا، اس نے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور اس کی لیڈ 1,78,000 ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کا امیدوار تھا مسلم لیگ نون کا، وہ 50,000 کا فگر بھی کراس نہیں کر سکا. 1,78,000 کی لیڈ ہے جمال احسن خان سے. میاں صاحب آپ ادھر ہی ایسا ہی کچھ کر لیتے، لاہور ہی، اگر سارا پیسہ آپ نے پنجاب کا لاہور پہ لگایا تھا تو آج چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے وہاں سے 2 لاکھ اس کا ریکارڈ نمبر نکلنا چاہیے تھا. لیکن نہیں، آپ کو پرنٹنگ پریس سے فیک ووٹ پرنٹ کروا کے اب آپ کو اپنے بکسے بھرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ بھی چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان راجہ سکندر سلطان صاحب اور ان کا آگے جو اہلکار ہیں اور ان کے جو ہرکارے ہیں ان کی مدد سے. یعنی آج کا ولاگ یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، اور کل آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور کیا غیر قانونی کام ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہاں پھر میڈیا کے اسپوکس پرسن کی آنیاں جانیاں وہاں اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے. Stay with us. We'll be right back tomorrow with another vlog about Election Commission of Pakistan.
اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.